वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको सिलसिला तराने मुस्तफ़ा के। आप देखते हैं हर शब जुमा मदनी चैनल की स्क्रीन पर और प्यारे प्यारे तराने मुस्तफ़ा के हम पढ़ा करते हैं। और ये शेर सबसे पहले चलता है जब स्क्रीन पर यह सिलसिला शुरू होता है, अगरचे जान भी इस राह में कुर्बान हो जाए, मगर नाते नबी पढ़ना कभी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह ये अज़्म है और ये रहेगा, कभी भी नहीं छोड़ेंगे इस मुबारक तराने को। ये हमारी जान है और अल्हम्दुलिल्लाह इस तराने के सदक़े में, मुस्तफ़ा जान रहमत के सदक़े में अल्लाह की रहमत से हमें बहुत सारी नेमतें मिली, बहुत सारे कमालात मिले। मुस्तफ़ा के सदक़े, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में वो नेमतें मिली कि जिनको हम बयान नहीं कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी नेमत यकीनन वतन अज़ीज़ की नेमत भी है और ये भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों की धूल का सदका है कि हम एक अज़ीमुश्शान ममलकत के बासी हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी सलामत रखे और अनकरीब जश्न आज़ादी के हवाले से अय्याम आ रहे हैं, तो इसमें भी आशिकान रसूल का ये ज़हन होना चाहिए कि हम अपने मुल्क के तराने तो पढ़ते हैं, उसका पास भी रखें, अपने मुल्क को जिस नाम पर बनाया था यानी अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर, इसके लिए हम कोशिश भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुल्क को इस्लामी अक़दार के मुताबिक ढालने के लिए नेकी की दावत की खूब धूमें मचाएं। और दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह यही कर रही है, दुनिया भर में सुन्नतों को आम कर रही है, मुस्तफ़ा के तराने आम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे सिलसिले में जैसा कि आप पहले देखते रहे हैं, ख़ास तौर पर मदनी चैनल के प्यारे प्यारे सनाख़ा हज़रात शामिल होते हैं और हम बसूरत नात इनसे मुस्तफ़ा के तराने सुना करते हैं। आज भी हमारे साथ इस बज़्म में प्यारे प्यारे नातख़ा मोहतरम हज़रात मौजूद हैं। मैं इंशाअल्लाह इनकी तरफ चलूँगा, इससे पहले दुरूद पाक की फ़जीलत सुनते हैं। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो जुम्ए के दिन मुझ पर दुरूद पाक पढ़ेगा मैं उसकी शफ़ाअत फरमाऊँगा। कल जुमा का दिन है, खूब दुरूद पाक की कसरत करें, हो सके तो कम से कम 313 दुरूद पाक और ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सके दुरूद पाक की कसरत करें। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन की सख्तियाँ आसान होंगी। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। हमारे सिलसिले में अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं, हमारे नातख़्वानों से कुछ पूछना चाहते हैं या कोई फरमाइश करना चाहते हैं या वैसे ही कुछ कहना चाहते हैं, तो आपके लिए नंबर्स स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं नंबर्स पर। और कोई बात करना चाहें तो भी ज़रूर आप हमसे रब्ता कीजिए, आपके लिए फ़ोरम हाजिर है। हमारे इस्लामी भाई आपकी कॉल अटेंड करेंगे, बात करेंगे, आपकी बात रिकॉर्ड होगी, फिर हमारे मदनी इस्लामी भाई उसे सुनेंगे, दोबारा गोया उसे रीचेक करेंगे, फिर वो पास करेंगे तो मदनी चैनल की स्क्रीन पर ये कॉल चलेगी। तो पूरा प्रोसीजर होता है, तो अगर आप जल्दी कॉल करेंगे तो जल्दी ही आपकी कॉल हम तक पहुंचेगी। इसलिए आपने खुसूसी तौर पर हमारे साथ रहना है और अगर कोई बात कहना चाहते हैं तो मदनी चैनल पर आ जाइए नंबर्स के ज़रिए। हम एक सवाल भी किया करते हैं अपने सिलसिले में, आइए देखते हैं आज का क्या सवाल है। आपकी स्क्रीन पर एक सवाल चल रहा है और आप कॉल्स के ज़रिए इस सवाल के जवाब में शामिल होंगे। क्या है नाजरीन के लिए आज का सवाल और नाजरीन किस चीज़ का जवाब देंगे, स्क्रीन पर दिखाएंगे। नाजरीन से है ये सवाल, क्या है सवाल वो भी दिखा दें। नाजरीन आज मुख्तलिफ अशार उम्मीद है कि हमें सुनाएंगे। बाल मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक की शान में कोई अच्छा सा शेर आपने सुनाना है। तो अब खुला मैदान है, आपको जो भी शेर याद आता है, चाहे इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का लिखा हुआ हो या किसी और बुजुर्ग शायर का हो, आप शेयर कीजिए हमसे और देखें कितने अशार हमें सुनने को मिलते हैं। खुला मैदान है, कोई एक शेर पर सवाल नहीं है। देखते हैं हमारे नाजरीन कितने इस हवाले से एक्सपर्ट हैं। आपके लिए भी सवाल होगा ये, चलें देखते हैं आप क्या सुनाते हैं। तो बाल मुबारक शरीफ की शान में भी कसरत से अशार मिलते हैं और क्यों ना हो, बाल किसके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने जल्दी जल्दी बाल मुबारक शरीफ की शान में शेर सुनाने हैं, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नाती अशार कॉल्स के ज़रिए रिकॉर्ड करवाइए
اور پھر انشاءاللہ ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ کی کالز بھی لیں گے. ہمارے ساتھ خصوصی طور پر آج بڑے پیارے مبلغ دعوت اسلامی اور بہت ہی پیارے نعت خواں ہمارے محمد خلیل اتاری موجود ہیں. انشاءاللہ ان سے بھی نعتیں بھی سنیں گے اور کچھ باتیں بھی کریں گے. ہمارے بہت ہی پیارے نعت خواں حاجی محمد صدیق اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے احمد رضا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایک بہت ہی پیارے ثنا خواں جو کچھ دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے. وہ کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے ہیں, ان کا تعارف میں اسی وقت کراؤں گا. بہت ہی پیارے اسلامی بھائی ہیں, بہت ہی پیارے مبلغ ہیں, عالم دین بھی ہیں اور نعت خواں بھی ہیں. انشاءاللہ ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے کچھ ہی دیر میں. مدنی چینل کی جانی پہچانی شخصیت ہیں. خلیل بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں اور خلیل بھائی سے اگر کوئی نعت سننی ہو تو چوائس کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سی نعت کی فرمائش کی جائے. تو آپ کوئی نعت سننا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیے, ہم انشاءاللہ خلیل بھائی سے بھی گفتگو کریں گے. ہمارے خلیل بھائی نہ صرف نعت خواں ہیں, مبلغ بھی ہیں, ذمہ دار بھی ہیں اور ہم انہیں بہت اچھا ایک ایکسپرٹ حکیم بھی سمجھ سکتے ہیں. یہ بن رہے ہیں حکیم, ابھی پروسیس میں ہے. تو انشاءاللہ یہ کچھ اپنا یہ ایکسپیرینس بھی ہمیں بتائیں گے. کئی سلسلے جو ہیں وہ آپ نے مدنی کلینک میں بھی کیے ہیں. جی مدنی کلینک سلسلے میں بھی حکمت کے حوالے سے آپ کا ایک سیگمنٹ ہوتا تھا, تو وہ بھی کیسے اس کا ایکسپیرینس رہا اور چینل پر, مدنی چینل پر اور مطلب میں اس میں کیا فرق ہے, یہ بھی ہم انشاءاللہ ان سے سنیں گے. حاجی صدیق صاحب کچھ آغاز میں کلام ہو جائے. حج کے ایام چل رہے ہیں, حج کے مہینے چل رہے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں ایام حج بھی شروع ہو جائیں گے, تو کچھ حج کے حوالے سے کچھ اشعار ہو جائیں, یاد حج بھی ہو جائے. انشاءاللہ عز و جل. امیر اہل سنت کا بڑا ہی پیارا کلام ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ ہے. اے کاش کہ آج شب جمعہ کی یہ مبارک رات جو کہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے, اے کاش کہ ہمارے حق میں بھی یہ قبول ہو جائے اور ہمیں بھی حج کا اذن نصیب ہو جائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے, صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے, ہم بھی مدینے جائیں گے, آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے, آج نہیں تو کل سہی. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول. پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول. ہو مدینے کی اجازت بھی عنایت یا رسول. حج کا موسم آ گیا, حجاج نے باندھی کمر. حج کا موسم آ گیا, حجاج نے باندھی کمر.
فاطمہ کے لال کا یا رسول اللہ صدقہ فاطمہ کے لال کا دیجئے مجھ کو مدینے کی اجازت یا رسول دیجئے ہم کو مدینے کی اجازت یا رسول صدقہ صدیق عمر عثمان حیدر کا حضور صدقہ صدیق عمر عثمان حیدر کا حضور ہم مدینے کا مجھے کر دو عنایت یا رسول اور ٹوٹ جائے دم مدینے میں شاہ عطار کا ٹوٹ جائے دم مدینے میں سگے عطار کا اور بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اور بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول ہو مدینے کی اجازت بھی عنایت یا رسول. آمین آمین. سبحان اللہ، کیا بات ہے. حاضری مدینہ کے لیے عشاق تڑپ رہے ہیں اور خوش نصیب جو ہیں وہ مدینے جا رہے ہیں. بڑے نصیب دار ہیں وہ جو مدینے پہنچ چکے ہیں یا حج کی سعادت کے لیے پہنچ چکے ہیں. مدینے بھی انشاءاللہ جائیں گے. یقیناً حج پر جانا، مدینے کا سفر پانا، یہ بہت بڑی سعادتیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان سعادتوں کو بار بار عطا فرمائے اور ادب بھی عطا فرمائے، ذوق بھی عطا فرمائے اور ہمیں بار بار اپنے مرشد کریم کے ساتھ چل مدینہ کی سعادتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، جیسے جیسے حج کے دن نزدیک آ رہے ہیں، یاد مدینہ اور بڑھ رہی ہے. دنیا بھر کے عاشقان رسول خاص کر یہ ایام جب آتے ہیں تو آنکھوں کے سیل رواں کو روک نہیں پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مدینے کی یاد میں جینا مرنا عطا فرمائے اور حج کی سعادت ہر عاشق رسول کو عطا فرمائے. روز بروز روزانہ ہی کتنے قافلوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جا رہے ہیں مدینے اور بس ہم دل پسیج کر رہ جاتے ہیں. اے کاش کہ ہمارا بھی بلاوا ہوتا. خیر، یہاں رہ کے جینا ہے مرنے سے بدتر، وہاں جا کے مرنا ہے جینے سے بہتر. اے کاش کہ وہاں جا کے ہمیشہ کی زندگی ہمیں مل جائے. مصطفیٰ کے ترانے سلسلہ جاری ہے. کالز بھی آپ کی آ رہی ہیں، آپ کالز ریکارڈ کرواتے رہیے. ہمارے پیارے پیارے نعت خواں اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. خلیل بھائی کچھ اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کریں گے. ماشاءاللہ بڑے پیارے نعت خواں ہیں اور بہت طویل عرصے سے ماشاءاللہ آپ نعت شریف پڑھ رہے ہیں. کتنا سال ہو گئے ہوں گے آپ کو
ناز شریف پڑھتے ہوئے مدنی ماحول میں کب آئے آپ؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے چچا جان جو ہے نا وہ الحمدللہ مدنی ماحول میں آ گئے تھے ابتدان 87 86 میں۔ اچھا، تو جب ہم جیسے میں چھوٹا ہی تھا تو گلزار حبیب اجتماع میں وہ جیسے حاضری کے لیے جایا کرتے تھے، تو علاقے سے بس جو ہے جاتی تھی تو اسی میں جو ہے ہم بھی اچھا چلے جاتے تھے۔ تو وہاں پیچھے مسجد کے پچھلی طرف محراب سے آگے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ اجتماع کے بعد ملاقات بھی فرمایا کرتے تھے۔ جب سے جو ہے تقریباً کتنے سال ہو گئے اس کو؟ 88 تب سے آپ مدنی ماحول جب میں؟ سے آنا بڑی جانا ہے۔ چھوٹی عمر ہوگی آپ کی؟ جی 10 سال کے آس 10 پاس، سال کے آس پاس، ماشاء اللہ۔ 8 9 تب سے نعت خوانی کا سلسلہ بھی جاری ہے؟ 93 میں جو ہے مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لیا تھا، تو پھر ہمارے مدرسے میں حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرحوم نگران شورا یہ تشریف لایا کرتے تھے روزانہ اچھا، کم و بیش ابتدان۔ تو پھر مدنی مشورہ وغیرہ میں بھی تشریف لایا کرتے تھے مشتاق بھائی، اچھا، اورنگی ٹاؤن کے آپ نگران تھے، جی جی جی۔ تو ماشاءاللہ تشریف لایا کرتے تھے، تو پھر ان کی صحبت میں کچھ، تو آپ تب بھی نعتیں پڑھتے تھے؟ تو ان سے کچھ ایک مرتبہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے کہ حضور کچھ نعتیں سکھائیں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ جو ہے میری کیسٹیں سنا کریں۔ اچھا، کیسٹ سننے سے بھی فائدہ ہوتا ہے؟ تو کیسٹ تو آج کل نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے کئی بچوں کے لیے کیسٹ کوئی عجیب سی چیز ہو، کیسٹ کیا ہوتی ہے؟ جی جی، تو جیسے کسی کی نعتیں ہیں ویڈیوز میں یا آڈیوز میں، سننے سے فائدہ ہوتا ہے پڑھنے والے کے لیے؟ بالکل ہوتا ہے، اگر کوئی اچھی تیاری کرنا چاہتا ہے۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ وہ نعت جو ہے بندہ ایک تو سامنے لکھی ہو یا زبانی یاد ہو، اور پھر جو ہے وہ کلام جو جس طرح اس نے پڑھا ہے پڑھنے والے نے، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر پڑھتا رہے، چند مرتبہ اس کو سن لے اور ساتھ ساتھ پڑھتا رہے، تو اچھی اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے اور اچھے انداز سے پڑھنے میں بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بندہ کسی کی نعت سن رہا ہوتا ہے اور خود پڑھنے جاتا ہے تو وہ نہیں، اس کے طرح نہیں پڑھ پا رہا ہوتا، کئی بار سنی ہوتی ہے پھر بھی نہیں پڑھ پاتا، تو بعض اوقات دل میں فیل ہوتا ہے یار میں نہیں پڑھ سکتا ایسی نعت، تو وہ کیا کرے، اس کو کیسے نعت خواہ بنا دیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو یہی سوچنا چاہیے اسے کہ میں وہ نہیں بن سکتا۔ جیسے اگر کوئی مشتاق بھائی کی نعت سنے اور بولے کہ میں ان سے اچھی پڑھ لوں یا ان کی طرح پڑھوں، ہاں، تو بظاہر تو ایسا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو اللہ کی عطا ہے، جی صحیح بات۔ تو یہ ہے کہ پہلے تو یہی سوچنا چاہیے کہ میری یہ منزل نہیں ہے کہ میں جو ہے نا بالکل فلاں سے بھی بہتر پڑھ لوں۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کوشش بندہ کرے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسے نصیب ہو جائے۔ اور مقصد اچھی آواز، اچھا انداز تو نہیں ہے، مقصد تو اللہ کی رضا ہے۔ جی جی، دعا تو کرتے بندہ اسی میں لگا رہے نا۔ جی، یہی نہیں کہ بس مجھے ایسا بننا ہے، تو بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جو ہے نوازتا ہے اس کے حساب سے۔ مشتاق بھائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب باپا کی بارگاہ میں نعتیں پڑھا کرتے تھے دوران ملاقات، تو اس وقت ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو دیکھتے تھے کہ کاش ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو ماشاء کہ اللہ، باپا ملاقات فرما رہے ہوں، جس طرح یہ جب آتے ہیں بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور ماشاءاللہ نعتیں پڑھتے ہیں اور باپا کی بارگاہ میں بیٹھ کر انہیں یہ سعادت نصیب ہے۔ تو ولیوں کے قرب میں دعا قبول ہوتی ہے، تو آپ نے الحمدللہ بھی دعا کی تھی؟ دعا کرتے تھے انہیں دیکھ کر، جب فیضان مدینہ میں ملاقات آپ ملاقات ہوتی تھی، ہوتی تھی تو اللہ یہ دعا آپ تعالیٰ کی نے یوں لگتا ہے قبول ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے اسی استقامت بار یہ سعادت آپ کو ملی۔ الحمدللہ۔ تو آپ نے جب مدنی چینل کا سلسلہ ہوا، مدنی چینل پر آپ ماشاءاللہ نعتیں، جب سے مدنی چینل آیا ہے آپ بھی تبھی سے ساتھ ہی ہیں، بلکہ پہلے سے ہی آپ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے نعت خوانوں میں سے، منچ کے نعت خوانوں میں سے تھے، تو آپ کو یاد ہے سب سے پہلا کلام آپ نے کون سا پڑھا تھا؟ جب مدنی چینل آیا تو جب میں باقاعدہ جیسے دعوت اسلامی کے جو جس سے پہلے الفاظ کہا جاتا تو مرکزی نعت خواں، جی جی اب وہ ہماری اصطلاح نہیں ہے، جی جی، تو مدنی چینل آنے کے اب باب بعد المدینہ کے نعت خواں ہیں۔ جی جی، تو مدنی چینل آنے کے بعد ہی جو ہے باقاعدہ پڑھنا شروع کیا ہے، لیکن یاد نہیں۔ اچھا، آپ کو یاد نہیں ہے سب سے پہلے یہ یاد ہے کہ کون سا کلام ریکارڈ کیا تھا ایک دفعہ مدنی چینل پر، کون سا تھا؟ غالباً عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ اچھا، یہ مناجات جو ہے، جی جی، اچھا، یہ اتنی مشہور ہوئی تھی، مجھے تو مطلب بچے کی زبان پہ اگر کہیں تو غلط نہیں ہوگا، مجھے لگتا ہے بہت زبردست۔ اور آپ نے اس کا ایک چٹکلا بھی سنایا تھا، اس میں ایک شعر ہے نا کہ میں مٹی کے سادہ سے برتن میں کھاؤں، آگے کیا ہے؟
میں مٹی کے ساتھ چٹائی کا ہو ہاں چٹائی کا ہو بسترا یا الہی. تو آپ نے مجھے اس کا چٹکلا سنایا تھا کہ وہ ایک بار گھر میں اتفاق سے مٹی کی پلیٹ کہیں دھونے میں ہوگی, تو وہ میں دوسرے برتن میں کھا رہا تھا, تو مدنی منع نے سوال کر دیا, بابا چینل پہ تو آپ پڑھتے ہو میں مٹی کے سادہ سے برتن میں کھاؤں اور گھر میں آپ وہ اس میں کھا رہے ہیں. تو آپ نے فوراً کلک کیا گیا, یار بچے شعر کو پڑھتے ہی نہیں ہیں, سمجھتے بھی ہیں ماشاءاللہ. تو یہ کلام جو ہے بڑا ماشاءاللہ آپ کا چلا تھا, کچھ اس کے اشعار ہم سنیں گے ماشاءاللہ. مرحبا, تشریف لائیں حضور. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کوئی آنے والے ہیں, ویلکم. ہمارے ایک بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی اور بہت سینئر میزبان بھی ہیں مدنی چینل کے کئی سلسلوں کے, اور ان کی ایک اضافی خوبی جو ہے وہ یہ ہے کہ صبح صبح جب کوئی نعت خواں مس ہو جاتا ہے تو ان کو فکر نہیں ہوتی, ان کو ٹینشن نہیں ہوتی, کہ یہ خود بہت اچھے نعت خواں ہیں. ہمارے محمد سلمان مدنی بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ. عالم دین بھی ہیں, قاری قرآن بھی ہیں, اور بہت اچھے نعت خواں ہیں. اور بڑے بڑے نعت خواں جہاں پھنس جاتے ہیں اس سے اوپر ان کی پچ جو ہے وہ پہنچتی ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اور نوازے, نظر بد سے بچائے. سلمان بھائی سے بھی انشاءاللہ کچھ مدنی پھول بھی لینے اور آپ سے نعتیں بھی سننی. آج خاص طور پر میرا ذہن تھا کچھ آپ کے پسندیدہ کلام جو آپ چاہیں وہ آپ سنائیں ہمیں. اور ابھی بھی آپ شاید کہیں ریکارڈنگ سے آ رہے ہیں, کچھ مصروفیات تھیں, اسی وجہ سے مدنی چینل کے مدنی کام کی وجہ سے ہی کچھ تاخیر ہوئی ہے. تو یہ 53 کلومیٹر کا فاصلہ 1 گھنٹے کے اندر طے کیا ہے. اچھا, اور مطلب اللہ, میں نے بہت تیز ڈرائیونگ کی آپ نے, ڈرائیور ساتھ تھا؟ نہیں, اسلام بھائی تھے اچھا اچھا, جو ڈائریکٹر ہیں ہمارے ماشاءاللہ, ان کے پاس گاڑی ہے تو اسی میں لے کر گئے ہوئے تھے. اچھا اچھا, اصل میں دیر ہونی نہیں تھی لیکن وہ ہو گئی. ہمارا یہی تھا کہ تقریباً 9:45 بجے ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے تاکہ کم از کم ہم جو ہے نا وہ اینڈ ٹائم پر تو پہنچ ہی جائیں, صحیح, دیر نہ ہو. ٹریفک کا ٹائم بھی ہے. جی, یہ پیچھے سے ٹریفک نہیں تھا, نارمل آئے. جب یہاں سے تھوڑا آگے آئے تو وہاں بھارت پریشر تھا. تو میں نے اسلام بھائی سے کہا, گاڑی تیز چلا رہے تھے, میں نے کہا ابھی لیٹ تو ہم ہو گئے ہیں, یہ تو طے شدہ مدنی پھول ہے, تو یہ ہم مان لیں لیٹ ہو گئے ہیں, تو اب وہ لیٹ کا مارجن ہی کم کرنا ہے. تو وہ نہیں ایسا آپ قیمتی ہیں, ذرا خیال رکھا کر. یہ سوچنا چاہیے کہ خیریت سے پہنچنا ہے یا وقت پہ پہنچنا ہے. جی جی جی, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت پیش نظر. چلو اب تو پہنچ گئے, تو ہمارے ناظرین ماشاءاللہ ہو سکتا ہے کئی انتظار بھی کر رہے ہوں. سلمان بھائی کہاں ہیں؟ تشہیر تو ہوئی تھی, سلمان بھائی بھی ہوں گے. سلمان بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے نعت خواں ہیں. سلمان بھائی کی کوئی پسندیدہ نعت جو بچپن سے پڑھتے ہوں اور آپ کے وہ نا لاشعور میں چلتی رہتی ہے کیسٹ, کوئی ایسا کلام ہے آپ کا؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک کلام ہے جو مدنی ماحول میں آنے سے پہلے, اور ایک کلام یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدنی ماحول میں آنے کے بعد. مدنی ماحول میں آنے سے پہلے چونکہ میرا اوریجن پنجاب ہے, تو حضرت پیر محل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا مشہور زمانہ کلام ہے, آج سکھ متران دی ودھیری ہے. جی جی, یہ تھا. اور پھر مدنی ماحول میں آنے کے بعد پھر بلا لو پھر مجھے, اچھا, شاہ بحر و بر مدینے میں. یہ تقریباً دونوں جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں, چلتے رہتے ہیں. تو آج کل تو بس ہاں بالکل, دونوں کا سمجھے سیزن ہے, مدینے کی باتیں ہیں. تو سلمان میں نعتوں کی اہمیت کیا ہے ایک مسلمان کی زندگی میں؟ جیسے آپ, میں نے کہا نا ایک لاشعور میں کچھ چل رہا ہے, میں بھی کبھی کبھی فیل کرتا ہوں جیسے ہم بیٹھے ہوئے سسٹم پہ کام کر رہے ہیں, کبھی گاڑی چلا رہے ہیں, تو کوئی نہ کوئی کلام جو ہے وہ آ کے گزر جاتا ہے, کچھ نہ کچھ اشعار آ رہے ہوتے ہیں. تو میں تو نعت خواں ہوں, آپ نعت خواں ہیں, تو ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہو. تو یہ اس کی اہمیت بھی ہے, اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کسی کی زندگی پہ؟ بالکل لازمی فرق پڑتا ہے. آپ دیکھیں اشفاق بھائی کہ انسان آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, بالکل, پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. تو وہ پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ایمان ملا جن کے صدقے قرآن ملا, جن کے صدقے رحمان ملا, جن کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. بے شک بے شک, جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسان ہوں, ان کا ذکر نہیں کریں گے, ان کی تعریف نہیں کریں گے, ان کی مدح سرائی نہیں کریں گے, تو اور کیا کریں گے؟ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا, تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. گیت گا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تعریف دیکھیں, کیا نام ہے آپ کا اشفاق بھائی, یہ اعلیٰ حضرت فرما گئے کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. جن کی تعریف خالق کائنات بیان کرے, جن کی تعریف حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام علیہ السلام بیان کرتے آئیں,
जिन के रुतबे के खुतबे पढ़ते आए, उन प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हम क्यों ना करें। तो ये हुजूर के जिक्र से, हुजूर की याद से तो एक मुसलमान की जिंदगी खाली हो ही नहीं सकती। और अगर कोई अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि उसकी जिंदगी में ये मिसिंग है, सो इट्स मीन्स कि बहुत कुछ मिसिंग है, तो ये मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो इसी याद का एक जरिया नाते सुनना भी है, बिल्कुल, नाते गुनगुनाना भी है। जी बिल्कुल। और हमने ऐसे बिल्कुल बज़ाहिर कोई बहुत पारसा नजर आने वाले या मजहबी वज़ा कता ना नहीं होती, लेकिन उनको भी देखा है कि बाज़ औक़ात नाते सुनते हुए रोते हैं और तड़पते हुए उन्हें देखा जाता है। अशफाक वजह नातों का असर भी होता है ना। बिल्कुल, नात असर करती है, असर करती है। अशफाक भाई, मैं एक बात सोचता हूं, मेरे ज़हन में आती है कि मोहब्बत जो है ये किसी की सगी नहीं है। हुजूर से मोहब्बत किसी की सगी नहीं है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि इसको हुजूर से मोहब्बत है, उसको हुजूर से मोहब्बत नहीं है। एक आशिक रसूल, एक मुसलमान जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, तो वो हुजूर के जिक्र से कैसे मतलब रह सकता है। तो वो बहरहाल जिसे चाहे जैसे नवाज दे, ये मिजाज अता की भी बात, बिल्कुल अता की बात। किसी को किस रंग से नवाजते हैं, किसी को किस रंग से नवाजते हैं। कोई आंसू लौटा के मनाता है, कोई आंसू बचा के वो कहता है वो मेरे आंसू बहुत कीमती हैं, इनको यूं ही कैसे लौटा दूं, इनकी मंजिल है खाके मदीना। तो वो कोई बचाता है। खैर, अल्लाह ताला हमें हुस्न ज़न भी अता फरमाए। हुजूर की मोहब्बत के मिजाज है ना जी। आला हज़रत ने भी तो फरमाया ना, कभी खंदा जेरे लब है, कभी घिरिया सारी शब है। क्या बात। ये वो कह रहे हैं कि जिनके कलाम आप देखें, हिजरो फिराक के कलाम देखें, इमाम अहले सुन्नत के, हराब खाल किया दिल को पुरमलाल किया, तुम्हारे कूच से रुखसत किया निहाल किया, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाएं क्यों। यानी हिजरो फिराक का आप अंदाज देखें तो ये वो है ना, ये भी एक मिजाज है, ये भी एक मिजाज है। आप खुद फरमाते हैं कभी खंदा जेरे लब है, कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी गिरिया सारी शब है, कभी सारी रात रो रहे हैं, कभी गम कभी तरब है, कभी गम है कभी खुशी है, ना सबब समझ में आया ना उसी ने कुछ। हमें बहरहाल किसी के हवाले से बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। जान डाल दिया आपने, कमाल, बहुत जबरदस्त गुफ्तगू की कि ये मिजाज की बात है और अपना मोड होता है। और कोशिश ये हो कि नाते जो है वो जबान पे रहें। बिल्कुल, नातों का सिलसिला हो और इश्क रसूल की ताजगी रखने के लिए नातों का बड़ा एक अपना असर और अमल होता है। और इसीलिए दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आपको ये तरी नजर आएगी, तरो ताजगी नजर आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल की ये मदनी तहरीक ने जिस कदर नातों को प्रोमोट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नहीं समझता आलमी सतह पर इतना बड़ा काम कहीं और कम से कम मैंने तो नहीं देखा। अशफाक भाई, एक है नात शरीफ पढ़ने का ज़ौक देना और एक है उसको सुनने का भी एक ज़ौक देना। आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता जब बंदा होता है तो फिर उसमें एक तो नात शरीफ पढ़ने के आदाब है, फिर नात शरीफ सुनने के भी आदाब। अच्छा। हर काम करने का कोई ना कोई अदब है, कोई ना कोई तरीका है, कोई भी बगैर तरीके का काम नहीं होता। जैसे हमारे मदनी चैनल के नाजरीन है तो रिमोट कंट्रोल के ऊपर एक बटन है जिसको आप दबाएंगे तो ये स्क्रीन खुलेगी और दबाएंगे तो वो स्क्रीन बंद हो जाएगी। एक बटन है दबाएंगे तो टीवी म्यूट हो जाएगा, दूसरा दबाएंगे, वही दबाएंगे दोबारा तो वो उसकी आवाज जो है वो खुल जाएगी। हर काम का एक तरीका है। यूं ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक करने का भी एक तरीका है, सुनने का भी एक तरीका है। तो अल्लाह की रहमत से शेख तरीकत अमीर सुन्नत दामद खातमुल कुद्सिया की जलील कदर हस्ती है जो हमारे पास मौजूद है। आप हमें नात शरीफ पढ़ने का अदब भी सिखाते हैं, सुनने का भी अदब सिखाते हैं। तो फिर जब काम बंदा थ्रू प्रॉपर चैनल करता है, तरीके से करता है, तो फिर उसकी बहार फिर अलग ही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने भी खुश इल्हान नात ख्वां से नात सुनने के हवाले से कुछ इरशाद फरमाया ना। सुभान अल्लाह, इश्क में इजाफा होता है। यूं ही अशफाक भाई, पढ़ना भी एक बड़ी खूबी है, जाती तजर्बा भी यही है कि सुनने में जो है ना वो ज़ौक बंदे को अच्छा मिलता है। हाँ जी, नात पढ़ने में ज़ौक, पढ़ने में भी ज़ौक है। पढ़ने में पढ़ने वाला खतरे में भी तो होता है ना, थोड़ा सा खतरे में भी है। क्या खतरा है उसे? खतरा तो यही है जी, या तो मतलब अब लोग बोलें वाह अभी क्या आवाज है, क्या उछाड़ पिछाड़ कर दी है। अगर रो रहा है तो फिर भी वो खतरे में आ सकता है। वो लाइम लाइट में होता है ना। जी बिल्कुल, सामने है ना जी। अब जो चीज नजर आ रही है उसको लोग देख रहे हैं, जिसको लोग देख रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है वो खुद भी अपने अंदर भी इनामात भी उस पर ही ज्यादा है ना। अगर वो इखलास के साथ पढ़ रहा है और 100-200 को रुला रहा है तो फिर सबसे बड़ी नवाजिश भी हो सकता है उसके लिए हो कि जो ये सब का सबब बना। ये भी बात का इशफाक भी जहन में लोगों के आता होगा, यार नात शरीफ पढ़ रहे हैं, 100 बंदे रो रहे हैं
اور یہ ایک پڑھنے والا ہے، اس کو کوئی مطلب کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، یہ آرام سے اپنے حساب سے پڑھتا جا رہا ہے. یہ نہیں روتا ہے، یہ نہیں روتا. بدگمانی کہیں گے اس کو، کیا کہیں گے؟ بالکل بدگمانی ہے. اچھا ہاں جی. کچھ سب رو رہے تو کیوں نہیں رو رہا بھائی؟ کیوں نہیں رو رہا؟ آپ دیکھیں ہمارے پاس کوئی پیرامیٹر چاہیے نا، جس کو ہم میٹر لگائیں تو پتا چلے کہ اس بندے کے دل میں غم ہے یا نہیں ہے. وہ اشفاق بھائی ہم نے ایسے افراد بھی دیکھے ہیں فوتگی کے اوپر، فوتگی ہو گئی، کچھ لوگ رو رہے ہیں، اور کچھ ایسے بھی دیکھے جو بالکل خاموش ہیں. سگا باپ ہے، باپ چھوٹا بیٹا فوت ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہوا، بچہ چھوٹا فوت ہو گیا، اور بڑے عجیب طریقے سے، یعنی جسے بولیں کہ بڑی عجیب سی کیفیت، یعنی بچے کو وہ لگی ٹکر اور اس بیچارے کا دماغ ہی کھل گیا اس کا. آپ اندازہ لگائیں کتنا دکھ بھرا معاملہ ہے. اچھا بچہ بھی پھر چھوٹا ہو، چھوٹے بچوں سے پیار ویسے ہی زیادہ ہوتا ہے. باپ کو روتے نہیں دیکھا. ایسا بھی؟ ہاں جی بالکل، باپ کی آنکھوں سے آنسو میں نے نہیں دیکھے. اچھا. ہاں جی. تو اب ہم کیا کہیں گے کہ کیا اس باپ کو دکھ نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. کچھ وہ ہوتے ہیں جن کا ایسا باپ دیکھ لیا تھا نا، سب نے نہیں دیکھا ایسا باپ، اللہ نہ دکھائے. آپ بتا رہے ہیں ٹھیک جی بالکل. اشفاق بھائی جو بات جس طرف میں لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بندے کے دل میں سوز ہے، گداز ہے، غم ہے، رنج ہے، ہم اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کرنے کی بجائے ہم اپنے آپ پہ دیکھیں کہ میں بھی تو اسی کو سوچ رہا ہوں یار، یہ نہیں رو رہا بھئی. اگر 4 بندے مطلب رو رہے ہیں، ایک نعت کا نعت پڑھ رہا ہے، تو میں بھی غور کروں کہ میرا شمار وہ ہو سکتا ہے روتے روتے سوچ رہا ہوں. اللہ اکبر. چلیں جی، تو بدگمانی بہرحال نہیں کرنی چاہیے. نہیں بالکل نہیں کرنی چاہیے. صحیح ہے، کوئی روتا ہے کوئی نہیں روتا، لیکن اصل وہاں دل دیکھے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں چل عشق رواں ہوئے کبھی آہ دل میں دبی رہی. سبحان اللہ. سلمان بھائی کی جو وہ ہے میموری اشعار کے بارے میں، نو ڈاؤٹ ماشاء اللہ ویری. صحبت مؤثرۃ، صحبت مؤثر ہوتی ہے جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر وہ کچھ نہ کچھ تو آ ہی رہا ہوتا ہے نا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ کمال ہے. عاجزی بھی فرما رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو برکتیں دے. سلمان بھائی کوئی کلام بھی آپ سے سننا ہے. آپ نے اجسک مترا کی بات کی ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا کچھ اشعار ریویو کر لیں. ہم کچھ کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ سلمان بھائی سے بھی نعت سنیں گے. اور خلیل بھائی کا جو پہلا کلام آپ نے فرمایا، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، بڑا ہی زبردست کلام. انشاءاللہ اس کے بھی اشعار سنتے ہیں. آج ہم نے اپنے ویورز سے سوال کیا ہے، وہ بھی ذرا دیکھ لیں ایک بار پھر، اور کالز بھی لیتے ہیں. کیا ہے سوال؟ آج کس چیز میں آپ نے شامل ہونا ہے؟ سوال تو نہیں ہے ایز سچ، لیکن سوال ہی سمجھ لیں اس کو. ایک بار پھر ذرا اسکرین پر اس کو دکھا دیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک شریف کے حوالے سے آپ نے کوئی شعر سنانا ہے. آپ بھی شامل ہو جائیں ہمارے اس بزم میں، اور کئی کالز اس حوالے سے ہو سکتا آئے بھی ہوں. کچھ کالز دیجیے گا. محمد ارشد اور طاری ضیاء کوٹ بھڑت سے عرض گزار ہوں. پیارے اشفاق بھائی، آج کے سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پیش خدمت ہے جس میں آپ نے بال مبارک کا تذکرہ کچھ یوں کیا: شانہ ہے پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لیے، سبحان اللہ. کیسے ہاتھوں نے شہا تیرے سوارے گئے سو. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شانہ کہتے کنگھی کو. کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت بڑی گہری بات کر گئے. اگلی کال دیجیے. سرفراز طاری باب المدینہ کراچی. تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے گیسو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے گیسو. بہت اچھا. دیکھیں اس طرح آپ کی شرکت بھی ہو رہی ہے سلسلے میں نا. اگلی کال. میں عبد القدیر بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. مجھے جو ہے نعت سننی ہے، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. بہت مہربانی. شکریہ کال کرنے کے لیے. اگلی کال. سردار آباد فیصل آباد سے محمد اسحاق اتاری عرض کر رہا ہوں. ابھی جو ناظرین سے سوال کیا گیا ہے اشعار کے متعلق وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے گیسو. جزاکم اللہ. ماشاء اللہ. اگلی کال. میں عامر اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میری آپ سے التجا ہے کہ خلیل بھائی مرشد اتار کے بارے میں کوئی سنا دیجیے، عین نوازش ہوگی. خلیل بھائی کا یہ بھی خاصہ ہے کہ ماشاءاللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مناقب بھی
بڑی لاجواب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اگلی کال. میں بشرا فاطمہ بنت امین اتاری پاک وطن شریف سے عرض کر رہی ہوں. اشفاق بھائی آپ کا سلسلہ تو مدینہ مدینہ ہے. آج کے شعر کا جواب ہے: تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارف پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. سبحان اللہ. یہ تیسری بار سیم جواب سیم شعر پڑھا ہے. اتنا پیارا شعر ہے یہ. میں سمجھ رہا تھا الگ الگ اشعار بھی آئیں گے. چلیں دیکھتے ہیں. اگلی کال دیجیے. میرا نام رضوان احمد ہے، ریاض شہر سے بول رہا ہوں. سلسلہ ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے ترانے مصطفیٰ کے. میری دلی خواہش ہے میں ایک نعت شریف سننا چاہتا ہوں جس کے بول یہ ہیں: ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے. بہت شکریہ. اگلی کال. شیخ خان محمد اتاری باب المدینہ حاجی مرید گوڈ فردوس کالونی سے. آپ نے جو آج سوال کیا ہے تو ایک شعر اعلیٰ حضرت کا مقطع: تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں پیارے گیسو. پیارے گیسو. ماشاءاللہ. 4 بار یہ شعر آیا. کیا بات. سلمان بھائی اس کی کوئی وضاحت بھی ہو جائے. جی. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. کیا فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ یہ تو آپ ہی بتائیں گے جی کیا فرما رہے ہیں. آپ کی فیلڈ ہے. فیلڈ تو سب کی ہے. آپ بھی ہمارے ساتھی ہیں. اللہ زندگی دے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیل شریف لگایا کرتے تھے کہ تیل کی بوندیں بھی ٹپکا کرتی تھی. تو امام اہل سنت اس منظر کو اپنے اشعار میں جگہ دیتے ہوئے فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں گویا یا رسول اللہ یہ تیل کی بوندیں نہیں ٹپک رہی ہیں بلکہ روشن صبح پر جو ہے نا وہ ستارے لٹائے جا رہے ہیں. اللہ اللہ. صبح عارض پہ لٹاتے ہیں. عارض ویسے تو چہرے کو کہتے ہیں اور وہ صبح جو روشن ہو اسے بھی صبح عارض کہا جا سکتا ہے. تو اس پہ اگر ستارے لٹائے جائیں تو یہ تو ایک ایسا نظارہ ہوگا کہ جو آنکھوں سے تو نہیں دیکھا جا سکتا. تو یہ وہ نظارہ ہے جو تصور میں دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کے مبارک بالوں سے تیل کی بوند ٹپکی تو گویا روشن صبح پر ستارے کو نچھاور کیا. اللہ. یہ پیارے آقا اعلیٰ حضرت کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت اور وہ ایک دیوانگی کا عالم ہے جو بس ان کے اشعار میں ہی نظر آتا ہے. اور بھی کئی کالز ہیں لیکن گفتگو بھی کافی ہے. انشاءاللہ آپ کالز کرتے رہیے، مزید ہم شامل کریں گے موقع ملا تو. خلیل بھائی کچھ ہو جائیں اشعار، 1-2 شعر. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. آپ کا مدنی چینل پہ پڑھا گیا پہلا کلام غالباً. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. میں پڑھتا جذبہ عطا
کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے بنا شائق قافلہ یا الہی میں مٹی کے سادہ سے برتن میں کھاؤں میں مٹی کے سادہ سے برتن میں کھاؤں چٹائی کہو بھی سرایا الہی چٹائی کہو بھی سرایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی عمل کا ہو جذبہ خلیل بھائی، امیر علیہ سنت کی مناقب بھی آپ بہت اچھی پڑھتے ہیں، ہر سال کوشش ہوتی ہے آپ کوئی نہ کوئی طرزیں بنا کر لائیں. یہ کیسے بناتے ہیں یہ طرزیں، ایک سے بڑھ کر ایک؟ اور ماشاءاللہ وہ تو یوں سمجھے کہ دنیا بھر میں پڑھی گئی طرز، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، دنیا بھر میں یہ کلام میں سمجھتا ہوں کہ پڑھا جاتا ہوگا. امیر علیہ سنت کی منقبتوں میں خاص اس کو ایک سمجھے ایج حاصل ہے. یہ کیسے طرز بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کوئی ٹائم ہے اس پہ بیٹھتے ہیں، کوئی سورج کی روشنی میں، چاند کے، کوئی ایسا ہوتا ہے کچھ؟ خیر ایسا تو کچھ نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ اصل تو سچی بات تو یہ ہے کہ جو طرزیں بنانے والے ہیں وہ تو وہی بناتے ہیں. کون بناتے ہیں؟ وہی آپ بناتے ہیں نا؟ جو ہمارے بزرگ جیسے اکابر نعت خوان جو ہیں وہ بنا کے انہی کا حصہ تھا. ہم تو ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتے ہیں اور الگ سے کوئی ایسا ٹائم بھی نہیں ہے کہ یہی کہ چلتے پھرتے ہو جاتے ہیں. مگر یہ ہے کہ کوئی جیسے کوئی تھوڑی سی کوئی طرز یا ایسی کوئی چیز ذہن میں آئی تو فوری موبائل میں اس کو اچھا سیو کر لینا ہوتا ہے، ورنہ کیا ذہن سے نکل جاتی ہے؟ ذہن سے نکل، ظاہر بات ہے کہ وہ چیز یاد نہیں رہتی، تو یوں موبائل میں ریکارڈ کر کے اچھا وہ اگر آپ 20 چیزیں ریکارڈ کریں گے تو پھر کہیں جا کے کوئی ایک نکلے گی، کوئی ایک آدھ اگر کچھ بن جائے تو بن جائے. یوں کہہ لیں کہ مسلسل کوشش. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ حال ہی جیسے میرے آقا شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی جو منقبت پڑھی جی، تو اس کے لیے بھی میں کوشش کر رہا تھا کہ کوئی اچھی سی اس کی طرز بن جائے. تو اس کا پہلے تو کلام کہیں سے ہوگا ماشاءاللہ. کئی اکابر بزرگان دین جو ہیں وہ لکھتے ہیں ماشاءاللہ، علماء اکرام امیر علیہ سنت کی منقبتیں لکھتے ہیں. پھر مجھے پتا ہے کہ آپ کے رابطے بھی ہیں اچھے خاصے، تو وہ کوشش ہوتی ہے ان کی بھی کہ آپ تک پہنچے، کیونکہ جو دیکھتے لکھنے والا کہ جو پڑھ رہا ہے اس کو ملے. اور طرز کے حوالے سے میں یہ سوچتا ہوں کبھی احمد رضا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں کہ یہ جو طرز بنتی ہے نا، میرا خیال سے یہ بھی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. وہ اپنے بندوں کی یا خاص طور پر جو نعتوں کی طرزیں بنتی ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانے کا اس نے اپنے ذمہ کرم پہ جو لیا ہے، تو یہ بھی اس کے اسباب ہوتے ہیں. خود بخود ایک بندے کے ذہن میں ایک ٹیون آنا، پھر اس کو لوگوں کے دلوں پہ اس کا راج ہو جانا کہ کیا نعت شریف ہے، کیا انداز ہے، کیا طرز ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. فضل ہے. وہ بندہ خود سے کیا مطلب کرے گا، اور سرکار کی بارگاہ کا تو حق ادا کر ہی نہیں سکتا. اس میں اشفاق بھائی یہ بھی جیسے میری عادت ہوتی ہے کہ اگر کوئی طرز بنانی ہے، جیسے اسی منقبت کا میں عرض کر رہا تھا، تو اس میں جو ایک دل میں بات آئی تھی تو اس طرح کوشش ہوتی ہے کہ جیسے کچھ فاتحہ خوانی کر کے سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ ہمارے نعت خوانوں کے امام ہیں یقیناً، ان کے لیے، اور پھر جو ہمارے مقبول بارگاہ رسالت جو نعت خوان ہیں جی، تو ان کے لیے، اور پھر بالخصوص دو افراد کے لیے کہ جیسے سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ اور میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی جو امی جان ہیں، ان کے لیے اس کوئی بھی طرز بنانے سے پہلے یعنی ٹوٹی پھوٹی جو بھی کوشش کرنی ہوتی ہے تو پہلے ان دو بزرگوں کو ایصال ثواب کرتا ہوں. اچھا. اور پھر ان کی بارگاہ میں استغاثہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھی سی طرز ادا کر دیں. اچھا. پھر کوشش ہوتی ہے تو اس میں برکت ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ کیا انداز زبردست کی بتا دی ہے کہ یہ جو آ رہا ہے یہ کہاں سے اور کیسے آ رہا ہے. بڑی بات ہے. عاجزی کے انداز میں بڑی گہری بات. سبحان اللہ. اس بار جو آپ نے کلام پڑھا تھا امیر علیہ سنت کے منقبت
ایک شعر اگر اس کا بھی سنا دیں. واہ. کیا کہنا طارق کی ہمت، کیا کہنا طارق کی ہمت، کیا کہنا طارق کی برکت، کیا کہنا امیر اہل سنت آپ کی ہمت کا کیا کہنا، امیر اہل سنت آپ کی ہمت کا کیا کہنا. جو بد کو نیک کر دیتی، جو بد کو نیک کر دیتی، جو بد کو نیک کر دیتی ہے، اس دعوت کا کیا کہنا، طارق کی ہمت کیا کہنا، طارق کی برکت کیا کہنا. جسے تم پیار سے دیکھو تمہارا دل سے شیدا ہو، جسے تم پیار سے دیکھو تمہارا دل سے شیدا ہو، تو جس کا نام ہی لے لے تیرا دل سے وہ شیدا ہو. محبت بانٹنے والی، محبت بانٹنے والی، محبت بانٹنے والی تیری فطرت کا کیا کہنا، طارق کی ہمت کیا کہنا، طارق کی برکت کیا کہنا. اور آپ کا بھی کیا کہنا. ماشاءاللہ، اللہ پاک اور برکتیں عطا فرمائے. سلمان بھائی، آپ ماشاءاللہ مدنی چینل پہ سلسلے فرماتے ہیں، کئی سلسلے، بلکہ شاید سب سے زیادہ آپ ہی سلسلے فرماتے ہیں. صبح جو ہے وہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے ہر ویک میں 5 سلسلے، اس کے علاوہ بھی رات میں بھی آپ کے سلسلے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ اتنے سارے سلسلے کیسے کر لیتے ہیں؟ یہ سلسلوں سے پہلے تیاری اور پھر کوئی گھبراہٹ وغیرہ ہوتی ہے کہ ٹینشن ہوتی ہے کوئی، یا آپ یوزڈ ٹو ہو گئے آپ؟ یہ اشفاق بھائی مدنی مرکز کی عطا ہے اور مہربانی ہے، اور امیر اہل سنت کا فیضان ہے، محض فضل الہی ہے جو اچھے کام ہو رہے ہیں، اللہ پاک کا فضل ہے. گھبراہٹ اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب مطلب پتا ہو کہ جس نے آنا ہے وہ نہیں آ رہا. اچھا، ہاں جی، پرابلم ہو جاتا ہے یہ. ہاں جی، پھر تھوڑا وہ ہوتا ہے کہ اس کو کیسے مینیج کیا کرنا ہے. ہاں جی، کیسے ہینڈل کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے، آپ ایک سلسلے کے اندر جیسے 1 گھنٹے کا سلسلہ ہے تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے یار 4 بندے ہیں تو میں نے 5 منٹ فلاں کو دینے ہیں، 7 منٹ فلاں کو دینے ہیں، 8 منٹ ادھر دینے ہیں، کالز کو اتنا ٹائم دینا ہے، خود اتنا ٹائم لینا ہے، اور پھر آخر میں اس کو فائنڈ اپ بھی کرنا. تو جہاں سے ایک چیز مسنگ ہے تو اس کو کور کیسے کریں، اس کو پھر آپ خود کریں گے. یہ ایک بات ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ پاک کی عنایت ہے، اب تو اتنا وہ نہیں ہوتا جو پہلے کسی دور میں تھا کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا. صبح کے سلسلے کرنا اور رات کے سلسلے کرنا اس میں کوئی فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین دیکھنے والے تو بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، تو صبح کی ویورشپ الگ ہے، رات کی الگ ہے. اسی طرح صبح کا ذوق بھی الگ ہوتا ہے، رات کا الگ ہوتا ہے. تو صبح زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے رات میں؟ یہ تو دیکھیں اشفاق بھائی، جب چیزیں پینفل چیزیں جب ایڈ ہوتی چلی جائیں گی تو وہ ہوتا جائے گا. ویسے صبح کی نشریات اتنی ٹو مچ ڈیفیکلٹ نہیں ہے. رات میں جاگ کر صبح دوبارہ اٹھنا یہ بہرحال ایک ڈیفیکلٹ معاملہ ہے. اچھا، آپ کوئی اچھی سی سلیپ لے کر آتے ہیں یا ویسے رات جاگے ہوئے ہوتے ہیں؟ 2 طرح کے معاملات ہوتے ہیں. عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جلدی سو جاؤں سونے کے بعد، تاکہ فریش ہو کر اچھی نشریات دے سکے. جی بالکل. جی اشفاق بھائی، اگر بندے کی نیند پوری نہ ہو نا تو اس کا ذہن بھی کام نہیں کرتا. جس دن رات دیر تک جاگ کر، یعنی آپ کو 1 گھنٹہ آرام کا ملا ہے اپروکسیمیٹلی، اگر مثال پر 1 یا 2 گھنٹہ آپ کو آرام کا ملا ہے، اب آپ صبح سلسلہ کرنے بیٹھیں گے، آپ کے الفاظ میں ترتیب بھی وہ نہیں بنے گی جو بننی چاہیے. اچھا، تو پرابلمز جو ہیں وہ ذہن بھی بندے کا حاضر بعض اوقات پھر نہیں ہو پاتا، فریش نہیں ہوگا وہ. جی، نیند پوری ہونی چاہیے.
تو یہ ماشاءاللہ آپ کو یہ سلسلہ کرتے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ یہ مجھے ایگزیکٹ یاد تو نہیں کتنا عرصہ ہو گیا. پہلے میرے پاس مدنی چینل کی ابھی تو میں مدنی چینل کا پراپر حصہ ہوں, یعنی ابھی میرا کام, میری ذمہ داری مدنی چینل کے سلسلوں کے حوالے سے ہے. اس سے پہلے جب یہ نہیں تھی اس وقت بھی ایک صبح کا سلسلہ تھا اسلامی زندگی. اچھا جی وہ تھا, اور ابھی کھلے آنکھ سے اللہ کہتے کہتے مدنی مرکز نے مجھے اس کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے. تو یہ تقریباً 3 سال تو ہونے والا ہے. جی 3 سال کے قریب. جی تقریباً آپ 2.5 سے 3 سال. سردیوں میں زیادہ ایزی ہوتا ہے یا گرمیوں میں؟ گرمیوں میں یہ ہے اشفاق بھائی کہ فجر جو ہے وہ کافی پیچھے چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ مطلب آرام سے آ جاتے ہیں. فجر پڑھ کے تھوڑا سو بھی اگر لیں تو پھر بھی آپ آ سکتے ہیں. سردیوں میں چونکہ ٹائم بالکل وہ قریب آ جاتا ہے, یعنی بعض اوقات فجر کا ٹائم 7:15 تک بھی پہنچ جاتا ہے, یعنی اینڈنگ 7:15 7:17 تک چلی جاتی ہے, اور 8 بجے لائیو ہوتا ہے. جی 8 بجے لائیو ہوتا ہے. تو یہ ایک تھوڑا لیکن یوں نہیں ہے کہ فجر پڑھ کے ایزیلی پہنچ گئے, گرمیوں میں آنکھ لگ جاتی ہے تو اٹھنا دشوار. یہ تو دیکھیں جی جب آپ آ جائیں گے چکی کے اندر تو پھر وہ پسنا ہی ہے آپ کو. صحیح ہے. اچھا سردیوں میں یہ پارٹیسپینٹس جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی تھوڑا پرابلم ہوتا ہے نا, کوئی موٹر سائیکل پہ بھی آ رہا ہے, کوئی اپنے کنوینس پہ آ رہا ہے, کوئی جس طرح بھی آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس وقت ٹھنڈ ہوتی ہے اور سب. اب آپ تو آ جاتے ہیں, دوسرے ہو سکتا ہے کسی کو سستی ہو جاتی ہو کبھی. بات ہے یہ اپنے تو ہے کہ کرنا ہے سلسلہ, اور یہ ہونا ہے, اور یہ ذمہ داری ہے تو اس کا احساس ضرور ہونا چاہیے. بالکل ماشاءاللہ. اور بھی اس کے علاوہ کچھ سلسلے آپ کے چل رہے ہیں ابھی فی الوقت جو ہے تو یہی ہے, ایک ہی ہے کھلے آنکھ سے. رات میں بھی کچھ آپ کر رہے تھے؟ لبیک کا سلسلہ موقوف ہو چکا. اچھا ابھی فی الحال موقوف ہے وہ, ٹھیک ہے. وہ بہت اچھا سلسلہ ہوتا تھا لبیک سلسلہ, تو وہ بھی ویسے نگران شورا کا سلسلہ, مگر آپ ماشاءاللہ اچھا کور کرتے تھے, اس کو کیری کرتے تھے, لے کے چلتے تھے. اس سے کیا آپ کو سیکھنے کو ملتا؟ اشفاق بھائی قبلہ نگران شورا دعوت خاتم القدسیہ سے وہ مدنی پھول سیکھے ہیں جو زندگی میں پہلے نہیں تھے. جیسے آپ یوں کہیں کہ ایک طبیعت کے اندر ٹھہراؤ آ جانا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایکشن کا فوری ری ایکشن دیتے ہیں, کسی نے بات کہی آپ اس کا فوری جواب دیں گے. تو نگران شورا کی جو ہے وہ صحبت فیض اثر سے ایک چیز جو ہے وہ کچھ تحمل جو ہے وہ سیکھنے کو ملا ہے, کہ بندے کے اندر ایک تحمل ٹھہراؤ ہونا چاہیے. جی بات آپ سنیں, سامنے والا جو بات کہہ رہا ہے وہ بات سنیں, اور اگر وہ آپ کی طبیعت کے خلاف ہے تو آپ اس کے انداز پر یا اس کے الفاظ پر جانے کی بجائے آپ وہ دیکھ لیں کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. صحیح کہہ رہا ہے تو لے لیں, غلط کہہ رہا ہے تو اس کو درگزر کر. پہلے آپ کی شخصیت میں یہ تھوڑی سی جلد بازی ہوگی. پہلے یہ تھا اشفاق عمر بھی چھوٹی تھی نا, آپ نے جواب دیا ہے نا, تو آپ نے سوال کیا تو ترکی بترکی جواب ملے گا. ایک مسئلہ تھا, زبانہ طالب علمی کی بات تھی, پڑھ رہے تھے تو طلاق بل کتابت پر ایک مطلب بات چلی, طلاق بل کتابت, لکھ کر طلاق دینا. تو اس میں ایک بحث ہے کہ تحریر مرسوم ہوگی یا غیر مرسوم ہوگی. مرسوم کا حکم الگ ہوگا, غیر مرسوم کا حکم الگ ہوگا, دونوں کا حکم الگ ہے. صحیح. اس پر بات چیت چلی تو عدنان بھائی کے ساتھ ایک دوستی بھی ہے, تو میں نے اس پر کچھ جمع کیا کتابوں کی تحقیق کی, ریسرچ کی. جی بالکل تتبع کیا. تو میں نے کچھ نکال کے نا لکھ کر ان کو عدنان بھائی میں نے کہا اس کی تنقید کریں, پھر اس کے بعد یہ کسی مفتی صاحب کو چیک کراتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. یہ کسی ایک مسئلے کی وجہ سے یہ چلا تھا معاملہ, کسی اسلام بھائی کا پرابلم تھا تو وہ انہوں نے شیئر کیا, تو اس پر کچھ رائے آئی. پھر بہرحال اللہ کی رحمت سے وہ جو ہونا تھا وہ پھر ہوا. تو اس میں عدنان بھائی نے 11 سوال کیے تو میں نے ان کو فوری 11 جواب دیے. اچھا ہاں جی, یعنی ترکی بترکی جواب والا معاملہ تھا. تو اب بہرحال تھوڑا اب جو ہے ٹھہراؤ ہو گیا. اللہ تعالیٰ اور برکتیں دے. میں چاہ رہا تھا آپ کچھ ایک آدھ شعر وہ سنائیں, اجسک مترا. جی میں یا جو آپ چاہیں, کچھ وقت ہمارے پاس اب بہت تھوڑا رہ گیا ہے, باتیں تو بہت ساری ہیں. ایک شعر پڑھ دیتا ہوں. بالکل. اس صورت سبحان اللہ, ماشاء اللہ.
بہت ہی پیارے نعت خواں ہیں ہمارے سلمان بھائی اور مختلف مواقع پہ نعتیں پڑھتے ہیں. مجھے ایک اور کلام بھی سننا تھا لیکن مجھے کان میں بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ جلدی کرنا ہے. احمد رضا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے کب سنیں گے کلام. میں چاہ رہا ہوں کچھ ہم اختتام پر وہ کر لیں, کچھ بیت بازی ہم کرتے ہیں اپنے سلسلے میں. تو ہم پانچوں ہیں اور ہر کسی کے بعد 10 سیکنڈ ہیں اپنے وقت کی کے شعر سنانے کو, اور جو اپنی باری پہ شعر نہیں سنائے گا وہ بیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں کون آگے بڑھتا ہے. 3 منٹ ہمارے پاس ہیں. میں پہلا شعر پڑھ رہا ہوں, دوسرے مصرے کے پہلے حرف سے شعر سنانا ہے, اونلی ان 10 سیکنڈ. پہلا شعر. میں بھی آپ کے ساتھ ہوا, میں بھی پیچھے ہو سکتا ہوں, میں جج نہیں ہوں. جی ہاں, میں اسٹارٹ تو کرنے کی ایج مجھے حاصل ہے. پہلا شعر آس ہے. جی کوئی آسان سا پڑھیے گا. دیکھ لیں آپ. آس ہے کوئی نہ پاس, ایک تمہاری ہے آس, بس ہے یہی آسرا تم پہ کروڑوں درود. چلیں بھائی, خلیل بھائی سے آگے بڑھائیں گے. بے سے, بس ہے یہی آسرا. دوسرے مصرے کا پہلا حرف, آخری حرف آسان ہو جاتا ہے, تھوڑا ڈیفیکلٹ کریں جلدی ختم بھی ہو. آپ کے پاس 7 سیکنڈ ہیں, دیکھتے ہیں اسکرین پر. بلا لو پھر مجھے شاہ بحر بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. سبحان اللہ کی صدائیں بھی ہوں گی. سبحان اللہ. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ, ہمیں جان و دل سے ہے پیارا. سبحان اللہ. ہے ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا, خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. سبحان اللہ. سلمان بھائی خا خے. ہم ہو گئی پشتے فلک استان زمیں سے, سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے. وہ رتبہ ہے. کیا بات ہے. سین. سن رکھا ہے ہوتا ہے بڑا سخت اندھیرا, اللہ سرکار مجھے گور کی وحشت سے بچانا. آمین. سین. پھر سین. سین سے لے کے سین پہ باجی. 6 سیکنڈ. 4 2 آپ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. وقت ختم ہو گیا. خلیل بھائی پیچھے ہو گئے. چلیں بھائی صدیق بھائی. یہی کلام میں نے سنا. آپ کوئی اور سنا. اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالاؤں والا ہمارا نبی. ہمارا نبی. سین. پھر سین. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں. سبحان اللہ. با خدا خدا کا یہی ہے, نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. وہ وہاں نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیم. جو وہاں سے ہو. جس طرف دیکھیے گلشن میں بہار آئی ہے, دل مگر دشت مدینہ ہی کا شیدائی ہے. کیا بات. دال. ہاں خلیل بھائی نہیں, آپ. دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو, سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو. سینے پہ. پھر سین. سینہ کہیں داغ داغ, کہہ دو کریں باغ باغ, طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کروڑ. 1 منٹ رہ گیا ہے, کوئی ایسا ہو ٹف ہو جائے. تو ہے نا. تو طوبہ میں جو سب تھی نازک سیدھی نکلی شاخ, مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. سبحان اللہ. میم. ہاں جی. میم. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی, کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی. کاف. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر, دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. چلیں آخری راؤنڈ کر لیتے ہیں. دال. درد دل کر مجھے عطا یا رب, دے میرے درد کی دوا. سبحان اللہ. دے. پھر دال. دال. کیا ہے سلمان بھائی 5 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. دال. اور سلمان بھائی کا وقت بھی ختم ہو گیا, اور یہیں پر ہم اپنے سلسلے کو بھی ختم کرتے ہیں. ہمارے صدیق بھائی اور احمد رضا بھائی دونوں آگے بڑھ گئے. میں ویسے والنٹریلی پیچھے ہو جاتا ہوں. کیا شان ہے آپ کی. ماشاءاللہ. بہت شکریہ صدیق بھائی, اور ان دونوں کو تحفہ بھی پیش کر دیتے ہیں. تحفہ بھی لے آئیے بھائی. ناظرین آپ نے سلسلہ دیکھا, انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی آنے والے ہفتے کو. مدنی مذاکرہ ضرور دیکھیے گا. آنے والی اتوار کی رات تقریباً عشاء کی نماز کے بعد حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے حوالے سے خصوصی نشریات اور اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ زمزم نگر حیدرآباد سے براہ راست یہ سلسلہ ہوگا. اس کو بھی ضرور دیکھیے گا. اور انشاءاللہ 1 ذوالحجہ سے ہمارے صدیق بھائی اور احمد رضا بھائی کے لیے 1 ذوالحجہ سے انشاءاللہ ذوالحجہ کی خصوصی نشریات بھی ہوں گی. قبول فرمائیں. احمد رضا بھائی آپ کے لیے امامہ شریف قبول فرمائیں. 1 ذوالحجہ سے اس نشریات کو بھی ضرور دیکھیے. ہمارے سب اسلامی بھائیوں کا شکریہ جو آئے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا.
جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے. آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے. ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں.